क़यामत आने में कितने साल बाकी, साइंसदानों ने हिसाब लगाकर आखिरी वक्त बता दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, सदियों से इंसान ये सवाल करता आया है कि दुनिया कब ख़त्म होगी, क़यामत कब आएगी। हर मज़हब, हर तहज़ीब ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। कुरान मजीद में भी बार बार जिक्र आता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कई निशानियां बयान फरमाई हैं। लेकिन अब जदीद साइंस भी इस सवाल के पीछे लग गई है। साइंसदानों ने हिसाब लगाकर एक ऐसा वक्त बताया है जिसने दुनिया भर में खौफ और बहस को जन्म दे दिया। आखिर इंसानियत के पास कितना वक्त बाकी है? क्या क़यामत वाकई इतनी करीब है जितना हमें लगता है, या ये सब महज साइंसी क़यास आराइयाँ हैं? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साइंसदानों के ये हिसाबात किस बुनियाद पर हैं, उन्होंने क़यामत के बारे में कौन से साल या वक्त का जिक्र किया है और ये इस्लामी तालीमात से किस हद तक मेल खाते हैं। आखिर में फ़ैसला आपने खुद करना है। लेकिन नाज़रीन, ये बात भी मैं वाज़ेह कर दूं कि अक्सर लोग कमेंट्स में ये कहते हैं कि क़यामत का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। ये बात 100% दुरुस्त है, मगर इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि मौजूदा दौर में अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म के ऐसे ख़जाने अता किए हैं कि वो कायनात के कई बड़े राज समझने लगा है। यही वजह है कि आज के दौर के गैर मुस्लिम साइंसदान भी इस हकीकत को तस्लीम करने पर मजबूर हैं कि क़यामत बरहक है। वो न सिर्फ उसके आने के इशारे बयान कर रहे हैं, बल्कि कुरान मजीद में बताई गई निशानियां भी इनके हिसाबात से मेल खाती नज़र आ रही हैं। इस वीडियो में हम आपको ये सब तफसील के साथ दिखाएंगे ताकि आप खुद सोच सकें, तज्जिया कर सकें और फिर कमेंट में अपनी राय दे सकें। दोस्तों, जब हम क़यामत के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर जहन फ़ौरन मज़हब की तरफ जाता है, लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान इस कायनात के निज़ाम का बारीक बीनी से मुतालिया कर रहे हैं। वो ज़मीन के वसाइल, सूरज की तवानाई, सितारों की हरकत और ज़मीन के दर्जा हरारत में होने वाली तब्दीलियों को देखकर एक हिसाब लगाते हैं। उनके मुताबिक ये कायनात एक मुकर्ररा वक्त तक चलने के बाद अपने अंजाम की तरफ बढ़ेगी। ये अंजाम वही है जिसे हम क़यामत कहते हैं। हैरानकुन बात यह है कि इन साइंसी तहकीकात में जो नताइज सामने आते हैं वो बिल्कुल इन्हीं बातों से मेल खाते हैं जो कुरान मजीद में हज़ारों साल पहले बयान हो चुकी हैं। गोया साइंस अपनी तहकीक के ज़रिए इस हकीकत की तस्दीक कर रही है जिसका ऐलान अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए कर दिया था। साइंसदान क़यामत के बारे में कोई पेशीन गोई अंधे अंदाज में नहीं करते, बल्कि वो कायनात के साइंसी उसूलों और आदाद व शुमार का सहारा लेते हैं। मिसाल के तौर पर वो ज़मीन और सूरज की उम्र का हिसाब लगाते हैं। साइंसी तहकीक के मुताबिक सूरज तकरीबन 4.5 अरब साल पुराना है और आइंदा तकरीबन 5 अरब साल बाद इसका ईंधन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सूरज अपनी तवानाई खोएगा, ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद बरकरार नहीं रह सकेगा। इसी तरह ज़मीन के अंदरूनी वसाइल तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, दर्जा हरारत ख़तरनाक हद तक बढ़ रहे हैं और साइंसदानों का मानना है कि ये सब अवामिल एक दिन ज़मीन को मुकम्मल तौर पर इंसानों के रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। बल्कि कुछ साइंसदान ये पेशगोई करते हैं कि अगर इंसान अपनी तबाहकुन इजादात जैसे एटमी हथियार और माहौलियाती आलूदगी पर काबू ना पा सका तो क़यामत इंसान के अपने हाथों से बहुत पहले आ सकती है। दूसरी तरफ फल्कियात के माहिरीन का कहना है कायनात का मौजूदा फैलाव एक दिन रुक कर उल्टा सिकुड़ना शुरू कर देगा, जिसके नतीजे में कायनात एक अजीम धमाके या बिग क्रंच के ज़रिए ख़त्म हो सकती है। इन तमाम नज़रियात में एक बात मुश्तरक है, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं बनी। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि साइंस के ये तमाम नज़रियात कुरान मजीद की आयात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हैरत अंगेज़ हद तक मुताबिकत रखते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब सूरज लपेट दिया जाएगा, जब सितारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ अपनी जगह से हटा दिए जाएंगे, ये वो मंज़र है जो आज साइंसदान अपनी ज़ुबान में सूरज के ईंधन का ख़त्म होना, ज़मीन के तवाज़न का बिगड़ जाना
اور فلکیاتی نظام کے ٹوٹنے کے نام سے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب زمین پر زندگی کے آثار ختم ہو جائیں گے، اور یہی بات قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کی گئی ہے کہ قیامت اچانک برپا ہوگی اور کوئی مخلوق اس سے زندہ نہ بچ سکے گی۔ یہاں تک کہ مشہور ماہر فلکیات اسٹیفن ہاکنگ نے بھی کہا تھا کہ زندگی ہمیشہ کے لیے محفوظ جگہ نہیں، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ناسا کے سائنسدان بار بار خبردار کرتے رہے ہیں کہ زمین پر بڑھتی ماحولیاتی تبدیلیاں اور آسمان سے ٹکرا سکنے والے سیارچے اس دنیا کو لمحوں میں ختم کر سکتے ہیں۔ گویا غیر مسلم سائنسدان بھی بالآخر اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ کائنات کا انجام برحق ہے، اور یہ وہی حقیقت ہے جسے قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ کچھ سائنسی رپورٹس اور مختلف محققین کی آراء میں یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ اگر زمین کی موجودہ حالت اور انسان کے طرز زندگی کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ صرف چند دہائیاں باقی ہیں۔ بعض تحقیقات میں تو یہ پیش گوئی بھی کی گئی ہے کہ موجودہ نظام حیات کے ختم ہونے میں تقریباً 56 سال باقی رہ گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم اسلامی تعلیمات پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں ایک حیران کن مطابقت دکھائی دیتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تقریباً 2000 سال تک قائم رہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تقریباً 600 سال تک رہی، اور امت محمدیہ کو ایک طویل عرصہ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ اس حساب سے اگر آج کے وقت کو دیکھا جائے تو ہم اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سن 1447 ہجری میں ہیں، اور کچھ ماہرین کے نزدیک قیامت کے آنے میں تقریباً 56 سال باقی ہیں۔ تاہم یہ بات پھر دہرانا ضروری ہے، یہ سب اندازے اور حسابات ہیں، قیامت کا اصل علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ تحقیق اور یہ اعداد و شمار صرف اس بات کی یاد دہانی ہے کہ قیامت قریب آ سکتی ہے، اور ہمیں ہر لمحہ اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ناظرین، دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے ایک علامتی گھڑی بھی بنائی ہوئی ہے جسے ڈومز ڈے کلاک کہا جاتا ہے۔ یہ گھڑی دراصل اس بات کی علامت ہے کہ انسان خود اپنی تباہی سے کتنی دور یا کتنے قریب ہے۔ ہر سال اس گھڑی کی سوئیاں ماہرین سائنس اور عالمی ادارے آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان اپنی تباہی کے کتنا قریب پہنچ چکا ہے۔ سن 2023 میں اس گھڑی کی سوئی کو آدھی رات کے صرف 90 سیکنڈ پہلے پر لا کر کھڑا کیا گیا، جو تاریخ میں سب سے خطرناک لمحہ قرار دیا گیا۔ یہ گھڑی اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اگر ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال، ماحولیاتی تباہی یا عالمی جنگوں کا خطرہ قابو میں نہ آیا تو انسان اپنی ہی بنائی ہوئی دنیا کو لمحوں میں ختم کر سکتا ہے۔ گویا سائنس بھی یہی بتا رہی ہے کہ قیامت کا وقت دور نہیں رہا، اور انسان خود اپنے ہاتھوں سے اس کائنات کے اختتام کو قریب لے کر آیا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب قتل و غارت عام ہو جائے گی، انسان معمولی بات پر ایک دوسرے کو قتل کرے گا، اور قاتل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے قتل کیوں کیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی حال دنیا بھر میں نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے۔ آج دبئی کے برج خلیفہ اور سعودی عرب کے بلند و بالا ٹاورز اس پیش گوئی کا عملی ثبوت ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک بیٹی اپنی ماں کو غلام بنائے گی، یعنی والدین کی نافرمان ہو جائے گی، اور دوستوں کو والدین پر ترجیح دی جائے گی۔ یہ کیفیت بھی آج کے معاشرے میں کھلی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وقت تیزی سے گزرنے نہ لگے، سال مہینے کی طرح، مہینے ہفتے کی طرح، اور دن لمحے کی طرح گزرنے لگیں۔ آج ہم سب یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ وقت کس قدر تیزی سے نکل رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک بڑی وبا آئے گی جو دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ کچھ سال پہلے کرونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا یہ بھی اس پیشگوئی کی جھلک نہیں؟ مزید نشانیاں بھی واضح ہو چکی ہیں۔ شراب کو عام مشروب سمجھا جانے لگے گا،
موسیقی اور فحاشی کا رواج بڑھ رہا ہے، نااہل لوگ حکمران بن رہے ہیں اور علم و اہل علم پس منظر میں جا چکے ہیں۔ یہ سب وہ نشانیاں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ قیامت کا وقت یقینی ہے اور انسان ہر لمحہ اس کے قریب جا رہا ہے۔ دوستو، ان سب نشانیوں اور سائنسی تحقیقات کا مقصد ہمیں ڈرانا نہیں بلکہ جگانا ہے۔ قیامت برحق ہے اور یہ اچانک آئے گی۔ اصل وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی کہے 56 سال باقی ہیں یا 1000 سال، یہ سب اندازے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کل بھی آ سکتی ہے، اور آج بھی اور اگلے لمحے بھی۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی تیاری کی ہے؟ ہماری تیاری کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، اعمال نیک اپنائے اور دنیا کے فتنوں سے بچنے کی کوشش کی؟ یاد رکھیں، بہترین انسان وہ ہے جو ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھ کر اللہ کی اطاعت میں گزارے۔ ذرا سوچیں، آج ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ صرف 56 دن باقی ہیں تو ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ یہی سوال آپ سب کے لیے ہے۔ اپنی کمنٹس میں ضرور بتائیں، کیونکہ یہ سوال آپ کی سوچ بدل سکتا ہے۔ دوستو، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے تمام جن و انس کو اللہ کے دربار میں ایسے حاضر کیا جائے گا کہ ہر نفس کو صرف اور صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی۔ اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں دنیاوی زندگی کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی۔ اس دن کو یوم القیامہ کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس دن کی سختی اور ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر یوم القیامہ کا لفظ وارد ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن دنیا اور دنیا کی ساری نقل و حرکت ختم ہو جائے گی اور انسان کے دنیاوی اعمال کے مطابق اللہ کے حکم پر جنت یا جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ دیگر قومیں بھی کسی نہ کسی شکل میں قیامت کے دن کو تسلیم کرتی ہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس پوری کائنات کے وجود کا اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے اور اشرف المخلوقات کو اپنے کیے ہوئے اعمال کی سزا یا جزا ضرور ملنی چاہیے۔ قیامت کب واقع ہوگی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ البتہ قیامت تک آنے والے تمام جن و انس کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بس سمجھیں کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اس طرح بھیجا گیا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کا وقت دنیا کے وجود سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ اس امت کے افراد کی عمریں بہت کم ہیں، لہٰذا ہمیں ہر وقت اس عظیم دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ دوستو، قیامت کے واقع ہونے کی تاریخ کا صحیح علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن جس شخص کی دنیا میں موت واقع ہو گئی اس کے لیے ایک طرح سے قیامت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ انسان کی جزا یا سزا قیامت تک مؤخر نہیں کی جا سکتی، بلکہ موت کے بعد سے ہی دنیا میں کیے گئے اعمال کی جزا یا سزا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ لیکن یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ تو دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر عذاب قبر کا ذکر آیا ہے۔ یہاں صرف 2 آیات بتاتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا۔ آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ دوستو، انسان کے مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے انسان کی روح جس عالم میں رہتی ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو عالم برزخ میں جہنم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کا ٹھکانہ یہ ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں فرمان الہی ہے، ان کو ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے،
پھر انہیں زبردست عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ دوستو، اس آیت میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ زبردست عذاب یعنی جہنم سے قبل بھی انہیں سزا دی جائے گی۔ قبر کے عذاب سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں فرمان احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب 2 قبروں پر سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ ایک تو ان میں سے چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی منگائی اور اسے چیر کر 2 کیا، ہر ایک قبر پر ایک گاڑ دی اور فرمایا، جب تک یہ ٹہنی خشک نہ ہو امید ہے ان کا عذاب ہلکا ہو جائے۔ اسی طرح ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا وہ عذاب سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، بلکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اگر اہل جنت سے ہوتا تو جنت، اور اگر اہل جہنم سے ہوتا ہے تو بھڑکتی ہوئی آگ اسے دکھا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ تیرا ٹھکانہ ہے جہاں قیامت کے دن تجھے اٹھا کر پہنچایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قبر میں ہر شخص سے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ یہ شخص کون ہے جو تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجے گئے؟ تینوں سوالوں کے صحیح جواب دینے پر کامیابی کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ سوالات کے جواب نہ دینے پر اسے عذاب دیا جاتا ہے اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ قبر کا عذاب اصل میں روح کو ہوتا ہے، سوالات بھی حقیقت میں روح سے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی شخص کو دفن نہ کیا جائے تب بھی تینوں سوال ہوتے ہیں۔ البتہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کے ساتھ بدن کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ بے شمار دنیاوی چیزیں نہ سمجھنے کے باوجود ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح عالم برزخ میں عذاب اور آرام پر ہمیں مکمل ایمان لانا چاہیے، خواہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہ ہو۔ جس طرح عالم برزخ کی زندگی اور اس میں عذاب یا انتہائی آرام و سکون پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے اپنا مہمان خانہ جنت تیار کر رکھا ہے، جہاں آرام و آسائش کا ایسا سامان اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھا ہے کہ کوئی بشر اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری طرف کافروں اور گنہگاروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں جہنم ہے، جہاں پیپ اور بہتا ہوا خون غذا کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ لہٰذا یہاں پر انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی دانش مند کون ہے؟ تو اس حوالے سے حضرت ابو یعلا شداد بن اوس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دانش مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا رہے، اور نادان ہے وہ شخص جو نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگا رہے اور اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی آرزوئیں باندھتا رہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانش مند اور نادان میں فرق واضح فرما دیا کہ حقیقی دانش مند انسان وہ ہے جو دنیا میں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہوئے نفس کو قابو میں رکھے، گناہوں سے باز رہے، ہر قسم کی نافرمانی سے بچتا رہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے ڈرتا رہے اور اپنی موت اور آخرت کی جواب دہی کو ہر وقت یاد رکھے۔ دوستو، اگر ہم ذرا انصاف کی نظر سے دنیا کو دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ قیامت کے بغیر یہ کائنات نامکمل ہے۔ زمین پر ہر روز لاکھوں مظلوم لوگ مر جاتے ہیں جنہیں انصاف نہیں ملتا، طاقتور لوگ کمزوروں کو روندتے ہیں، دولت مند غریبوں کا حق کھا جاتے ہیں اور ظالم حکمران اپنی عوام پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اگر یہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو پھر یہ ظلم کب اور کہاں ختم ہوگا؟ اسی لیے قرآن مجید بتاتا ہے کہ قیامت کا دن دراصل عدل الہی کا دن ہے۔ اس دن کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی رشوت قبول نہیں ہوگی، کوئی عہدہ یا دولت کسی کام نہیں آئے گی۔ دوستو، قرآن مجید میں بارہا ذکر ملتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کا پورا نامہ اعمال اس کے سامنے کھول دیا جائے گا اور کوئی بھی عمل چھپ نہیں سکے گا۔ یہ بات کبھی ناممکن لگتی تھی،
لیکن آج کی سائنسی ترقی نے اس حقیقت کو اور زیادہ واضح کر دیا۔ آج ایک چھوٹے سے میموری کارڈ میں ہزاروں گھنٹوں کی ویڈیوز محفوظ ہو سکتی ہیں۔ ایک بٹن دبانے پر انسان کا ہر لفظ، ہر تصویر، ہر لمحہ ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے فضا میں بولی جانے والی آوازیں بھی مختلف لہروں کی صورت میں موجود رہتی ہیں۔ کچھ سائنسدان یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ مستقبل میں صدیوں پرانی آوازوں کو بھی واپس سنا جا سکے گا۔ اگر انسان اپنی محدود عقل اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اتنا کچھ کر سکتا ہے تو سوچیں وہ اللہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ کس طرح انسان کے ہر عمل کو محفوظ رکھتا ہوگا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن مجید نے صدیوں پہلے اشارہ دے دیا تھا کہ قیامت کے دن ہر چھوٹا بڑا عمل سامنے آ جائے گا۔ قرآن بارہا یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کو ایک ترازو میں تولا جائے گا۔ شاید پہلے یہ بات لوگوں کو حیران کرتی ہو کہ بھلا نیکی اور بدی کو کیسے تولا جا سکتا ہے، لیکن آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس نے کس طرح غیر مرئی چیزوں کی پیمائش ممکن بنا دی۔ آج انسان ہوا کے دباؤ کو ناپ لیتا ہے، سمندر کی گہرائی کو ناپ لیتا ہے، بارش کے قطروں کو گن لیتا ہے، حتیٰ کہ ایٹم کے اندر موجود ذرات کا حساب رکھ لیتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ انسان اپنی محدود عقل اور ٹیکنالوجی سے کر سکتا ہے تو کیا اللہ کے لیے مشکل ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو ایک میزان پر تول کر ہمیں دکھا دے؟ یہی وہ عدل الہی ہے جو قیامت کے دن قائم ہوگا، اور اسی ترازو پر یہ فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم کا مستحق ہوگا۔ دوستو، قرآن و حدیث کے مطابق جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلا منظر قبروں کے پھٹنے کا ہوگا۔ انسان جو صدیوں سے مٹی میں دفن ہوں گے وہ یکا یک قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ کوئی ننگا ہوگا، کوئی ڈرا سہما ہوگا، اور سب ایک ہی سمت میں میدان حشر کی طرف دوڑتے نظر آئیں گے۔ سورہ یاسین میں فرمایا گیا، وہ ایک ہی چیخ ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اس وقت نہ خاندان ساتھ ہوگا، نہ دوست مددگار، نہ دولت اور نہ طاقت کسی کام آئے گی۔ ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں گم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، اور ہر شخص یہ کہے گا آج میری جان بچ جائے۔ یہ وہ ہولناک منظر ہے جسے سوچ کر دل بھی کانپ اٹھتا ہے۔ اور دوستو، قیامت کے دن سب سے اہم مرحلہ میزان یعنی اعمال کے ترازو کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن صرف عدل کے ترازو نصب ہوں گے اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس کے نیک اعمال بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ خسارے میں جائے گا۔ اس کے بعد پل صراط کا مرحلہ آئے گا جو جہنم کے اوپر تلوار کی دھار سے زیادہ باریک اور بال سے زیادہ تیز ہے۔ ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے، کچھ رینگتے ہوئے، اور کچھ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا گریں گے۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ نجات صرف ایمان اور نیک اعمال سے ممکن ہے۔ اس دن کسی کی چالاکی یا دنیاوی حیثیت نہیں چلے گی، صرف اعمال ہی فیصلہ کریں گے کہ جنت ملے گی یا جہنم۔ اور دوستو، قیامت کا دن صرف اس لیے نہیں کہ وہاں انصاف قائم ہوگا، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ انسان کو ذمہ دار بنایا جائے۔ اگر آخرت پر یقین نہ ہو تو انسان دنیا میں آزاد ہو کر جرم کر سکتا ہے، کیونکہ اسے اپنے اعمال کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لیکن ایمان بالآخرت انسان کو روک تھام دیتا ہے۔ یہ عقیدہ اسے یاد دلاتا ہے کہ ایک دن میرا حساب ہوگا، میری زبان، میری آنکھیں، میرے ہاتھ اور میرے پاؤں میرے خلاف گواہی دیں گے۔ یہی یقین انسان کو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر والدین کا احترام، یتیموں کی کفالت، غریبوں کی مدد اور کمزوروں کی حفاظت آج بھی باقی ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دلوں میں آخرت کا ڈر موجود ہے۔ ایمان بالآخرت دراصل ایک اخلاقی کنٹرول سسٹم ہے جو انسان کو ظلم سے روکتا ہے اور نیکی کی طرف لے آتا ہے۔ لہٰذا آئیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھ، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہمارے والدین، بہن بھائیوں اور پوری امت مسلمہ کو بخش دے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔